बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने दाऊद ने नहायत चालाकी से उस हसीन लड़की बिनते यामीन का निकाह इब्ने काब से करवा दिया। इब्ने काब को शादी की ज़रूरत भी थी, और जब उसने इब्ने दाऊद की झूठी कहानी सुनने के बाद उस हसीन लड़की को देखा तो उसने उसी शाम उससे निकाह करने का इरादा कर लिया। इस तरह उसी शाम इब्ने काब ने ला इल्मी में यहूदियों और ईसाइयों की उस तहरीबकार लड़की से निकाह कर लिया। कुछ दिनों बाद सहरा का वही नखलिस्तान था, उसमें वही हैमा था। अंदर से उसकी सज धज भी वही थी और महफल भी वही थी। वही रकासा साजों और दफ की सुर ताल पर थरक रही थी, और सहरा की एक और रात गुजरती जा रही थी। अबू सलमा के इशारे पर साज खामोश हो गए। रकासा का थरकता हुआ जिस्म साकत हो गया। अबू सलमा ने सर को हल्की सी जुम्बश दी तो रकासा और साजिंदे खेमे से निकल गए। इब्ने दाऊद को आ जाना चाहिए था, अबू सलमा ने कहा। आता ही होगा, इसहाक ने कहा। वो कोई बच्चा तो नहीं, आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि कुछ करके ही आएगा। हो सकता है सुबह आ जाए। ये यहूदी और नुसरानी फिर इस्लाम की बेहकुनी की बातें करने लगे। अबू सलमा पर गनूदगी तारी होने लगी। महफल बर्खास्त होने ही लगी थी कि घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो करीब आती जा रही थी। अबू सलमा चौंक उठा, बाकी सब के भी कान खड़े हो गए। वो आ रहा है, बयक वक़्त दो तीन आदमियों ने कहा। एक नुसरानी दौड़ता हुआ बाहर निकला। सहरा की शफाफ चांदनी में कुछ दूर एक ऊंट चला आ रहा था, जिस पर एक आदमी सवार था। ऊंट के गले में बंधी हुई घंटियां जलतरंग की तरह बज रही थी। छोटे खैमों में से दो तीन मुलाजम भी बाहर निकल आए थे। नुसरानी जो बाहर निकला था वह ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्ने दाऊद ही हो सकते हो, नुसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है, शुतर सवार ने जवाब दिया। करीब आकर शुतर सवार, जो इब्ने दाऊद ही था, चलते ऊंट पर से कूद कर उतरा और नुसरानी से बगलगीर हो गया। एक मुलाजम ने आगे होकर ऊंट की मुहार पकड़ ली और उसे उधर ले गया जहां दूसरे ऊंट बंधे हुए थे। मैं जानता था तुम आज रात आ जाओगे, इब्ने दाऊद के खैमे में दाखिल होते ही अबू सलमा ने कहा। आओ बैठो, कुछ खा पी लो और बताओ क्या कर रहे हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतने खूबसूरत और कीमती नगीने को बिला कीमत कबूल ना करे? इब्ने दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शख्स जिसका नाम हबीब इब्ने काब है, कुछ मेरी बातों से और ज्यादातर बिनते यामीन को देखकर आपे से बाहर हो गया था। आदमी कैसा है? इसहाक ने पूछा। हमारे काम आ जाएगा, इब्ने दाऊद ने जवाब दिया। मैंने एक गरीब और मजलूम नो मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया मुआश की तलाश में हूँ तो उसने कहा, यह तो कोई मसला ही नहीं, मदीना के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। मुख्तसर बात यह है अबू सलमा, कि जैसा मुझे बताया गया था वो वैसा ही असर और रसूख रखने वाला आदमी है, और कबीलों के सरदारों तक उसे रसाई हासिल है। हमने बिनते यामीन के जरिए उससे जो काम कराना है वो उम्मीद है कि हो जाएगा, अबू सलमा ने कहा। मैं 3-4 दिनों के बाद मदीना रवाना हो जाऊंगा, इब्ने दाऊद ने कहा। उसने मुझे कहा है कि उसके पास पहुंच जाऊं। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए? बहुत थक गया हूं, सो ही जाएं तो अच्छा है, अबू सलमा ने कहा। और इस तरह महफल बर्खास्त हो गई। अगले रोज सूरज सर पर आ रहा था। खजूर और दीगर दरख्तों का एक घना झुंड था जिसने छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा आ रही थी उधर एक कनात दरख्तों के तनों से बंधी तनी हुई थी। उसने सहरा की गर्म हवा और उसके साथ उड़ती रेत को रोका हुआ था। उस झुंड के नीचे कालीन बिछा हुआ था और अबू सलमा, इब्ने दाऊद, इसहाक और उनके साथी वहां बैठे हुए थे। नौकर उनके आगे खाना चुन रहे थे। एक शुतरबान जो ऊंटों को जरा परे ले गया था दौड़ता आया। आका, शुतरबान ने अबू सलमा को इत्तला दी। दूर एक घोड़सवार नजर आ रहा है, कोई आम सा मुसाफिर नहीं लगता। घोड़े की रफ्तार खासी तेज है और उसका रुख इधर ही है। ये सब उठे और कनात के ऊपर से उसकी तरफ देखने लगे। घोड़ा और सवार साफ नजर नहीं आ रहे थे। तपती हुई रेत से एक गैर मरी सी भाप उठ रही थी और उसमें घोड़े और सवार के खदो खाल यूं नजर आ रहे थे जैसे झील के हिलते पानी में किनारे के अक्स नजर आते हैं। ये सिर्फ सहराई लोग ही पहचान सकते थे कि आने वाला घोड़सवार है या शुतर सवार। कोई अपना ही होगा, अबू सलमा ने कहा। इस तरफ से गुजरता ही कौन है? वो देखते रहे। उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो डाकू नहीं थे, ना उनके पास डकैती का माल था। वो घूमने फिरने वाले ताजर थे जिन्हें लुटने का डर हो सकता था, लेकिन उन पर शुबा नहीं किया जा सकता था कि ये कोई राहजनों का खतरनाक गिरोह है। जो जो घोड़ा करीब आता गया उसके खद्दो खाल वाजे होते चले गए।
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا، جو کہ اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا ہی آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی کنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یک لہت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے کنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا، مگر یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کناں تھیں جیسے اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت اور کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کا یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کلمات کہے تھے: اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی، ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔ اللہ کی قسم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لے گا۔ اور ابو محمد، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی: میری رائے ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی مہاجرین و انصار سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، اور انہیں یہ بھی بتایا
کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ان سب نے فردن فردن جو آراء دیں وہ تقریباً ایک جیسی ہی تھی، جن کا لب لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درست ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کر آئے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ سوچ لیں، جب قوم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ علیل تھے اور قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنے لگے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدبر اور دانش مند سمجھتے ہیں۔ مجھے بٹھاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نامراد ہو کر مروں اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں اور یہی میرا توشہ آخرت ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر آیا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نقاہت کی وجہ سے بہت نحیف تھی، جو صرف قریب بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے۔ اور میری بات سنو طلحہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کر کے کہا، جو بات میں نے کہی ہے وہ بات اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو بھی سنا دو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لیٹ گئے۔ مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ علیہ الصبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ خلیفۃ الرسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصود امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آوازیں سنائی دیں۔ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سن لیا اور مان لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے۔ میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اے عمر، ابو بکر صدیق نے کہا، کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے؟ سن لی ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے۔ اب میں اس کے خلاف کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ اے عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ پر بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد بن ولید کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، پر انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی میں لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔